बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर मैं हूँ आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 20 अगस्त साल 2022 और आज हफ्ते का दिन यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। नाज़रीन इकराम, पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का जो स्पेशल एपिसोड जो कि आपके फीडबैक पर मुश्तमिल होगा। आपके भेजे गए सवालात के जवाबात आज के प्रोग्राम में हम दादाजी से हासिल करेंगे। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम, उसकी इनायत नवाज़िश कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। दादाजी मैसेजेस शुरू करूँ? बिस्मिल्लाह। मुस्तैब उमैर का पहला मैसेज है। सलाम दुआ के बाद कहते हैं, दादाजी प्रॉपर्टी की कीमतें कम होने के चांसेस हैं और प्रॉपर्टी के बिजनेस में कब तक बूम आएगा? प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी कब हैं? बढ़नी थी जितनी बढ़ गई, उसके बाद तो वो एक गैर यकीनी की सूरत हाल में है। देखिए, एक होती है परसेप्शन, एक होती है रियलिटी, और एक होता है प्रॉपर्टी के अंदर मार्केट प्राइस। ठीक है, एक जायदाद है, उसका किराया है 25,000 रुपये। ठीक है, ज़रब 4 ज़रब 2 ज़रब 4 ज़रब लाख कर लें। ठीक है, ठीक है, तो इसके ये उसकी एक्चुअल कीमत निकल आएगी। आप आधा % बहाना वाली बात कर रहे हैं तो 50 लाख निकल रहा है। 50 लाख उसकी एक्चुअल कीमत निकल आई। 25,000 रुपये उसकी कीमत है, किराया है। 50 लाख रुपये उसकी कीमत निकल आई। जी, असल कीमत निकल आई। चले, वैसे यहाँ पे हाँ ठीक हो गए, आधे % पे उसकी कीमत निकल आई। लेकिन मसला ये है कि मार्केट में कस्टमर ही कोई नहीं है, तो वो 50 लाख जिसकी फेयर प्राइस है उसका आपको 40 मिल रहा है, उसका आपको 35 मिल रहा है, उसका आपको 30 मिल रहा है, उसका आपको 50 नहीं मिल रहा है। ये मार्केट की हकीकत है। सिंपल इज दैट। तो प्रॉपर्टी के अंदर इस वक्त ये सूरत हाल है। हर किसी ने अपना पैसा रोक लिया। जिनके पास पैसे थे उन्होंने लगा दिए डॉलर में उन्होंने लगा दिए डॉलर में, और उथे हो गए ने फांस। इसलिए प्रॉपर्टी की तरफ कोई हिलजुल नहीं हो रही। ठीक हो गया? हाँ, चले जी। उसामा शेख कहते हैं, अब तो पेट्रोलियम की प्राइस भी नीचे आ रही है, तो क्या इसका फ़ायदा आम आवाम को उस तेज़ी से मिलेगा जिस तेज़ी से कीमतें बढ़ी थी? जी देखिए, मिलना तो चाहिए। 15 गुजर गई है, 15 को पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। अब इसका मतलब ये है कि जो सरकार को वो लॉसेस हुए होंगे ना मुख्तलिफ हेड्स के अंदर, वो उसको पूरा कर लेगी और 15 दिन के बाद इसकी कीमतों में कमी कर देगी। ठीक है? हाँ जी, अच्छा जी, मिलना चाहिए जी। हम भी ये डिमांड करेंगे, लेकिन नॉर्मली मिलता नहीं है इतना ज़्यादा ना, क्योंकि ऑयल मार्केटिंग कंपनी वाले पगल पा के बह जाते हैं कि ऐसी महंगा खरीदे आया, ये है वो है। तो हमें इसके लिए प्रेशर बढ़ाना चाहिए। मैं भी आवाज़ उठा रहा हूँ, आप भी आवाज़ उठाइए कि कीमतें कम करो। जी। तलहा उमैर का मैसेज है। कहते हैं, दादाजी फरमाइए, सबसे सस्ता MBA कहाँ से होगा? स्कॉलरशिप पे होगा बेटा। डोमेस्टिक स्कॉलरशिप भी हैं। आप मेरिट पे सरकारी अदारे में जब दाखिला लेते हैं तो एक तो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम है, प्राइम मिनिस्टर का फ़ीस रिफ़ंड प्रोग्राम है। आप उसमें रजिस्टर होते हैं। पहले आप मेरिट पे दाखिला लेते हैं, फिर उसमें रजिस्टर होते हैं। HEC की वेबसाइट के ऊपर वो पड़ा हुआ है। किसके ऊपर? HEC की वेबसाइट पे, HEC.gov.pk के ऊपर पड़ा हुआ है। वहाँ पे जाके उसमें रजिस्टर करवाते हैं और वो आप को मतलब कि आपके पेरेंट की इनकम जो है वो 30,000 या इससे कम होनी चाहिए, तो आपको वो फ़ीस रिफ़ंड हो जाती है, बशर्तिया कि आप सरकारी इदारे में मेरिट पे दाखिल हुए। नंबर 1। दूसरा, अगर आप अंडर डेवलप्ड एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं, जैसे पंजाब के अंदर साउथ पंजाब है या KPK के दूर दराज के इलाका, अंदरून सिंध हो गया, बलूचिस्तान बहुत ज़्यादा हो गया, या अंदरून सिंध हो गया, अगर आप इन इलाकों के रहने वाले हैं तो अमेरिकन एम्बेसडर का एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम है, वो भी फ़ीस रिफ़ंड का ही है। आपका वो दाखिला अगर आप वहाँ पे मेरिट पे सरकारी इदारे में हो जाते हैं तो वो आपकी फ़ीस आपको रिफ़ंड कर देते हैं, बल्कि अदारे को बराह रास्त वो फ़ीस भेजना शुरू कर देते हैं। 2 हो गए। इसके अलावा एक और भी प्रोग्राम है। अगर आप साइंस या टेक्नोलॉजी के किसी फील्ड के अंदर दाखिला लेते हैं तो पेनसेट या इस तरह का एक अदारा है, वो भी स्कॉलरशिप देता है। तो ये है मुफ्त करने का तरीका। लेकिन आपने चूँकि MBA का पूछा है तो उसके लिए बेहतरीन तरीका ये है कि स्कॉलरशिप विन करें
ایسٹ یورپ کے ممالک کے اندر سستے کہہ رہا ہوں، ایسٹ یورپ کے ممالک کے اندر جو ہے ذرا آسان مل جاتے ہیں، ویسٹ یورپ میں ذرا مشکل ملتے ہیں، لیکن کمپٹیشن پہ آ کے آپ کو ملتے ہیں ایسٹ یورپ میں ذرا آسانی سے مل جاتے ہیں. اسکالرشپ ون کریں، باؤ بن کے جائیں، وہاں پہ جا کے MBA فرمائیں اور وہیں پہ نوکری فرمائیں. اللہ خیر جزا. ایسٹرن یورپ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ روس سے ڈر کے آج کل ایسٹ یورپ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، امریکہ کینیڈا جا رہے ہیں، اور وہاں پہ ان کو اس وقت مین پاور کی کمی کا سامنا ہے. وہ تو ورک پرمٹ پہ لوگ لے کے آ رہے ہیں، پولینڈ والے ہمارے والے ممالک سے چھوٹے کام کرنے کے لیے. 5 سال کے بعد وہ نیشنلٹی بھی دے دیں گے. تو میرا مطلب ہے اس طرح کے کسی ملک میں پنگا لیا جائے. HEC کی ویب سائٹ پھر میں کہوں گا وزٹ کیجئے، وہاں پہ آپ کو مل جائیں گے مختلف اسکالرشپ. آج کل اوپن ہو گئے ہیں اور جنوری تک اوپن رہیں گے ان میں داخلے، مختلف اوقات میں مختلف لوگ جو. جی، اور آخری بات یہ ہے کہ پاکستان سے سستا MBA کرنے کے چکر میں پڑیں گے تو شاید آپ کچھ تھکی ہوئی ڈگری اور اپنے کیریئر کی پرسیپشن خراب کروا بیٹھیں. یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے. سستا نہ کریں، پاکستان میں کرنا ہے تو پھر سب سے مہنگا ہونا چاہیے. پھر سب سے مہنگا ہونا چاہیے. جی، ثاقب سلیم کہتے ہیں دادا جی چائنا سے چپ ٹیکنالوجی کی درآمد کے لیے آج تک کسی حکومت نے کوشش کیوں نہیں کی؟ اگر کی ہے تو رکاوٹ کیا ہے؟ ڈبو نے کی تھی، ڈبو نے بلکہ کوشش نہیں کی تھی، اعلان کیا تھا، لیکن اس کے بعد اس کے لیے بہت ساری آپ کو گراؤنڈ کے اوپر بھی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. بس بڑک مگار کے گھر سو جاتے ہیں. جس طرح ہمارے اسلامی انقلاب والے نا جلوس نکالتے ہیں، بڑک لگاتے ہیں، اس کے بعد گھر جا کے سو جاتے ہیں. وہ جنہوں نے اسلامی انقلاب روکنا ہوتا ہے وہ نہیں سوتے جا کے، وہ پھر شروع ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ پھر ان کو جوتے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں، کبھی افغانستان میں، کبھی ایران میں، کبھی شام میں، کبھی عراق میں، کبھی لیبیا میں. تو محمد نعرہ ہی کیوں لایا صحیح؟ بھائی نعرہ لگانے کے لیے کچھ لوگ ہوتے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ لائف کے اندر جب جلوس نکالنا ہم نے پولیس میں، پتہ نہیں کتھوں بندہ آ جانا جتنے ہمارے جلوس میں کھڑے ہو کے پولیس کو وٹے مار دینے، اور اس کے بعد پولیس نے آ کے ہمارے جلوس کو وہ توڑا اور وہ بندہ نہیں لگا کبھی بھی جس نے آ کے وٹا مارنا ہوتا تھا. دیکھیں وہ بندہ نہیں ملا جس نے ہمارے جلوس میں کھڑے ہو کے تو پولیس کو وٹا مارنا ہوتا تھا. وہ بندہ نہیں ملا جس نے اشارے کی لائٹیں توڑنی ہوتی تھیں. وہ بندہ نہیں ملا جس نے کھمبے پہ چڑھ کے تو آگ لگانی ہوتی تھی. اپنا ہی ہوتا ہے نا ان کا. ٹھیک ہے نا؟ یہ بندے نہیں ملتے کبھی، یہ والے جو ہوتے ہیں. ویسے جلوس جیسے ہی نکلتا ہے وہ جلوس کے اندر آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ بندہ لبیں، اس کو اپنے اندر گھسنے سے روکیں، بلکہ گھسا ہے تو ان کو پھڑ کے کٹو، چولو پا کے کٹو. اگر آپ نے ایز اے قوم، ایز اے کمیونٹی بچنا ہے تو. بات کی ہو رہی جی دادا جی؟ بات چلی تھی اس سے، اگلا سوال پڑھ. چائنا کی چپوں سے کوشش کی تھی. اب نعرہ مار کے ہم گھر جا کے سو گئے، اس کے بعد باقی ملک لے گئے، انڈیا لے گیا. اس کے لیے کوئی فاؤنڈیشن تو چاہیے تھی نا، اس کے لیے کوئی جگہ تو چاہیے ہوگی نا بھائی، اس کے لیے ایکسپرٹ لوگ تو چاہیے ہوں گے. جب کچھ بھی نہیں گیا تو نعرہ لاؤ یار. ٹھیک ہے نا؟ چائنا کے آنے کے بعد نا مجھے ایک بات کی تسلی ہے کہ جب بھی ہماری قوم کو ہوش آ گیا ہم جاتی ہوئی ٹیکنالوجی کی بس ضرور پکڑ لیں گے، جس لیول پہ بھی ہوئی. بھائی لاہور نہ ملے گی تو بادامی باغ مل جائے گی، بادامی باغ نہ ملے گی تو شدرے دوڑ کے پھاڑ لیں گے، شدرے نہیں ملے گی تو اپنا مرید کے پھاڑ لیں گے، مرید کے نہیں ملے گی تو احمد آباد پھاڑ لیں گے. کاموں کی مل جائے گی، گجرالے مل جائے گی، کینٹ مل جائے گی، مل جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ یہ بس اب مجھے دلی طور پہ نا اس بات کا کوئی خطرہ نہیں ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کی بس مس کر گئے. جس دن چاہیں گے بجلی کی گاڑی بنا لیں گے پاکستان کے اندر. انڈیا بنا بیٹھا ہے، وہ بناتا رہے. جس دن ساڑا دل کیتا اٹھا گے انگڑائی لے گیا یار بجلی بس بنانی، وہ لے آؤ فلانی چیز چائنا کے فلانے صوبے سے لائے، فلانی چیز فلانے صوبے سے لاؤ جوڑ کے گڈی پئی ہوئی. کسی دن بھی میاں منشا تبا اٹھ پے نہ ستے ہوئے، انہوں نے کہنا بناؤ بجلی کی گڈی یار، بن جائے گی. ٹھیک ہے، ہم نے کون سا R&D کرنی ہے یا نئی ٹیکنالوجیز دریافت کرنی؟ بڑی بنائی دریافت کی ہوئی ٹیکنالوجی ہے، اسمبلنگ ہی کرنی ہے. ان کا 2 نمبر 3 نمبر یا 10 نمبر ایڈیشن ہم نے ویریئنٹ اٹھا کے لے آنا ہے اور لے آ کے اس کو جوڑ کے پاکستانی عوام کے متھے میں مارنی. اس لیے کوئی فکر نہیں ہے گی. چل جسٹ چل. دادا جی آگے چلو. 75 ایئرز اکنامک جرنی آف پاکستان کی جو رپورٹ ریلیز ہوئی ہے میں تو پڑھ کے حیران رہ گیا. 6 سے 7% GDP گروتھ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں میڈیم ٹرم میں. از اٹ پاسبل؟ یار بھائی
1993 تک نواز شریف کی پہلی گورنمنٹ تک پاکستان کا GDP 5% سے کبھی نیچے نہیں آیا. اور سنا پاکستان کے پہلے 2 بجٹ بھی منافع کے بجٹ تھے. ہاں, پاکستان کا GDP کبھی نیچے نہیں آیا. پھر بینظیر صاحبہ کا دوسرا دور اور نواز شریف صاحب کا دور جس میں ہم نے ایٹمی دھماکہ کیا اور پابندیاں لگ گئیں, اور مشرف کا پورا دور رگڑا ہی کاٹ دیتا. اور چونکہ معاشی جادوگر تھا شوکت عزیز, اس نے پکڑ کے معیشت کی ڈائریکشن ہی بدل دی. ٹرکل ڈاؤن کے چکر میں. ٹرکل ڈاؤن تو خیر ایوب نے بھی کیا, ضیاء نے بھی کیا, یحییٰ نے بھی کیا, اور مشرف نے بھی وہی کرنا تھا. لیکن اس نے ہمیں پروڈیوسنگ اکانومی سے کنزیومر اکانومی بنا دی. ایکسپورٹ کیوں نہیں بڑھ رہی؟ یہ مشرف کے دور کی لعنت پڑی ہوئی ہے نا ہمارے اوپر. ہم پروڈیوسنگ اکانومی کے بجائے کنزیومر اکانومی بن چکے ہیں. آگے چلیں. محمد شبیر کہتے ہیں دادا جی میرا سوال تو معیشت کا نہیں ہے, لیکن یہ بتائیے کہ FIA فلاں کو نوٹس دے دیتا ہے, فلاں کو نوٹس, فلاں کو آپ کو بھی مل گیا, یہ FIA کو چابی کون دیتا ہے؟ بتائیں یار. ظاہر FIA کے پاس یا سرکار جاتی ہے مدعی بن کے, یا پھر اصلی سرکار جاتی ہے. سرکار ہی جاتی, اصلی سرکار ہی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا اصلی سرکار جاتی ہے اور پھر FIA اٹھتا ہے, وہ پھر اس کے اوپر دوڑنا شروع کر دیتا ہے. جی. چودھری شہزاد, آن لائن ارننگ یا پارٹ ٹائم ارننگ کے لیے دادا جی کو ٹپس دے دیں. میں نے کوئی ٹپس نہیں دینی. DigiSkill.pk جو ہے ایک ویب سائٹ ہے, وہاں پہ جائیں. 8-9 سکلز ہیں جس کے اندر 25-30 ڈپلومے پڑے ہوئے ہیں, آن لائن ہوتے ہیں. آپ کو ٹیوٹوریل بھی آتا ہے, ٹیوٹوریل پڑھ کے امتحان دیں, اس میں سے کوئی ایک سکل حاصل کر لیں, ایک سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. 10 جولائی اس کے 3 ماہ کے ڈپلومے کی آخری تاریخ تھی. اب وہ داخلے ہونے ہیں اکتوبر کے اندر, اگست, سپتمبر, اکتوبر. 10 جولائی اکتوبر سے پہلے داخلے ہونے ہیں. جا کے سکل سیٹ پسند کرو, میں اے کرنا ہے, اے کر کے لائن چلا جاؤ. 3.25 لاکھ بندہ وہ داخل کر دینے ہر تیسرے مہینے کے بعد, اور اس کو پڑھاتے ہیں, پڑھا کے اس کا امتحان لیتے ہیں مفت. اور کوئی میرٹ نہیں, پہلے آؤ پہلے پاؤ. اور کوئی سکل نہیں چاہیے, صرف انگریزی پڑھ سکتے ہو, انگریزی بول سکتے ہو, انگریزی سمجھ سکتے ہو. جی جا کے کر لو, دیکھ لو. محاورہ ٹپ نہیں, بس رستہ ہے گا جی, ادھر نہیں جانا. جی. پرائیویٹ سیکٹر کے ہتھے چڑھیں گے, 40-50 ہزار لاکھ روپے آپ سے جھاڑیں گے, بتائیں گے پھر بھی آپ کو یہی جو کہ آپ کو یہاں سے مفت پتہ چل جانا. رائٹ. نیکسٹ میسج پڑھو. جو محاورہ ہوتا ہے اس کی ٹرو اسپرٹ میں سمجھنا چاہیے. ظاہر شاہ آپ کے میسج کا شکریہ. اسٹاک مارکیٹ میں جب یہ کہا جاتا ہے کہ جب خون بہہ رہا ہو اس وقت سرمایہ کاری کرنی چاہیے, شیروں کی مندی اور فلورز کی بات ہے, سڑک پہ بہنے والے خون سے اس کا تعلق نہیں ہے. یار چھڑ پر اس طرح کے میسج کا وہ سڑک پہ بہنے والے خون سے اس کے میسج کا جواب نہیں دینا چاہیے. جس بندے کو اتنی بیسکس بات سمجھ نہیں آتی اس کے اوپر اپنا ٹائم ضائع مت کر. ہزار پوائنٹ گر رہی تھی نا جولائی میں مارکیٹ, یہ اس کی بات. باقیوں کا حرج ہوتا ہے, باقی لوگوں کا حرج. ثاقب کہتے ہیں دادا جی کیا پاکستانی قوم کا یہ حق نہیں بنتا کہ وہ یہ جانے کہ پاکستان کے فائنینشیل تھنک ٹینکس کن افراد پر مشتمل رہے ہیں؟ یہ ہمیں کوئی کیوں نہیں بتاتا. پاکستان کے فائنینشیل تھنک ٹینکس آپ کے سامنے ہیں, آپ کے سامنے. مطلب آپ اگر کہیں گے اس بنیاد کے اوپر میں فنانس کی تھنک ٹینکس کی بنیاد کے اوپر سرجی کی چترول کروں تو وہ میں نہیں کروں گا. فنانس ان کی ہمیشہ سافٹ بیلی رہی ہے, بڑی رہتی ہے. فنانس سرجی کے پاس کبھی کوئی فنانس منسٹر رہا ہی نہیں. MM احمد سے شروع ہو جاؤ, وہ تو کہتے ہیں سارے باہر لے کے آئے نے, ملکہ دے اپروڈ لے کے آئے نے, ٹھیک ہے, اور لے آ کے پھر انہوں نے ذریعے معیشت کا بیڑا گرک کیتا ہے. ایوب نو دیکھ لو, یحییٰ کو دیکھ لو. یہ ایوب کے دور کے اندر 2 نابغے آئے تھے نا, ایک MM احمد, ایک شعیب احمد, ٹھیک ہے. دونوں ایک رائزنگ اکانومی کا بیڑا گرک کر کے نکلے, اتنا بیڑا گرک کر کے نکلے کہ ملک 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئے. پھر ہم نے بڑی مشکل 1974 7 ستمبر کو ان کو اپنے میں سے دھکا دے کے باہر نکالا گیا. یار یہ گھس بیٹھی ہے ملکہ کے غلام, اپنا نیا مذہب بنا کے ہمارے اندر گھسائے ہیں, تو یہ نیا مذہب ہے بھائی, یہ ہمارا فرقہ نہیں ہے. ان کو ہم نے لات مار کے باہر نکالا, وہ پھر جڑے رہے سن, ٹھیک ہو گئے. اس کے بعد دیکھتے جائیں پھر ضیاء الحق صاحب نے اس سے بڑا بیڑا گرک کیا. ضیاء الحق کے بعد جناب پھر اپنا وہ مسعود جو تھے
کیا نام ہے ان کا, مشرف نے پھر بیڑا گرک کیا. اور یہ آخری تو بالکل ننگے ہی ہو کے آ گئے نا, یہ جو ہائیبرڈ کے دور کے اندر. ہاں ترین والے, ترین تو آخری چند دنوں میں آیا ہے, اس سے پہلے حفیظ شیخ اور پھر یہ حماد زہرا, پہلے اپنا بھتیجا اسد عمر کے ذریعے چلانے کی کوشش کی, اس کا حادثہ نکل گیا, پوڑیاں چڑھتا رہ گیا, اس کا حادثہ نکل گیا ہے. آہو, تو اس کے بعد پھر انہوں نے باقی بھی جتنی بھی ٹرائیاں کی ساری ناکام ہوئی. اکانومک فرنٹ کے اوپر ناکام ہونے کے بعد انہوں نے پروجیکٹ عمران خان وائنڈ اپ کیا تھا نا, ادروائز تو وہ کرنے پہ راضی نہیں تھا. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ ابھی بھی وائنڈ اپ نہیں کیا, وہ تو درمیان میں بریک آ گیا. اچھا جی, ہاں کمرشل بریک چل رہی ہے, کمرشل بریک چل رہی جی ٹھیک ہے. وہ کمرشل بریک آئے نا ڈرامے میں, تو بیگم وہ جو اہل خاتون خانہ ہوتی ہے بھاگ کے بچے کی نیپی چینج کر رہی جی, یا کچن کی کوئی ایکٹیویٹی کر لیتی ہیں. اب تو خیر یوٹیوب آ گئی ہے, اس پہ سارے ڈرامے دیکھ لیتے ہیں, اویلیبل ہے. پرانے زمانے میں جب ٹی وی میں آتی تھی تو یوٹیوب نہیں آئی تھی, تو اب کی بات کر رہا ہوں. دادا جی نیکسٹ میسج کوئٹہ بلوچستان سے آیا ہے, یہ بڑے پیار سے ہینڈل کرنا ہے, لیکن میسج اگلے نے بہت مشکل کر دیا ہے. کہتے ہیں دادا جی بجٹ 9500 ارب کا ریاست کا, ایکسپیکٹڈ کلیکشن 7400 ارب, 7400 میں سے بھی 58% صوبوں کو جائے گا, پیچھے 3100 بچا. اچھا جی, اس میں سے 3850 بلین کی ڈیٹ سروسنگ ہونی ہے, 560 بلین شاید آپ 1560 کہنا چاہ رہے تھے ڈیفینس کو جائے گا, پینشن 550 بلین. یہ بتائیں پیسے آئیں گے کہاں سے؟ قرضہ پکڑیں گے پتر, ہر دفعہ کی طرح ہر دفعہ ہم قرضہ پکڑ دیں. اس دفعہ ہم نے تقریباً 9500 ارب روپیائی قرضہ پکڑنا ہے, جتنا ہمارے بجٹ کا ٹوٹل جمع ہے. یہ 5.5 ٹریلین کی تو ہونے جا رہی ہے, سرکار پیسے اٹھانے جا رہی ہے, پیسے دینے جا رہی ہے. مفتہ نے کہہ دیا کہ ہم پیسے پکڑیں گے, وہ قرضہ پکڑیں گے. ٹھیک ہے نا. جو اصل میں غصہ ہے اہل پنڈی کو وہ یہ ہے نا کہ ہم نے صوبوں کو 58% کیوں دے دیا. ان کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے, ان سے تو خرچ ہی نہیں ہوتا. اور اگر وہ خرچ ہوا ہوتا, ویسے واپس کی بات ہے, اگر وہ سارا خرچ ہوا ہوتا آج بلوچستان ڈوبا نہ ہوتا. ہم نے 100 ڈیم کا ایک پروجیکٹ شروع کیا تھا, اس میں سے 8 یا 9 ڈیم تو ویسے ہی بہہ گئے نا, ایسے بنائے تھے ہم نے, لیکن باقی جہاں پہ وہ قائم ہے وہاں پہ سیلاب نہیں آیا, اور وہ 18-19 قائم ہے ہمارے. اگر یہ 100 بن گئے ہوتے نا ہمارے, ٹھیک ہے, یہ 2014-13 کے اندر ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا 100 ڈیم کے نام سے, اگر وہ 100 کے 100 بن گئے ہوتے نا آج بلوچستان نہیں ڈوبتا تھا. یہ جو ڈوبا ہے نا, یہ رود کوئیوں سے ڈوبا ہے. یہ رود کوئیوں کے ہم نے روک ڈیم بنانے تھے, اور یہ پانی ہم نے سٹور کرنا تھا, بعد میں ایگریکلچر کے لیے اور کھانے پینے کے لیے استعمال کرنا. وہ انسانوں کو بہا کے لے گیا. ہم نے انسانوں, وہ پیسے ہم نے نہیں لگائے. کیوں نہیں لگائے؟ آپ کو پتہ ہے نا, ہم نے آپ کو مارنے کے لیے وہاں پہ لیویز شیویز رکھی ہوئی ہیں, تو ان کو پیسے دینے ہوتے ہیں, تو اس لیے وہ ادھر نہیں لگائے. آپ کو بچانے کے لیے نہیں لگائے, آپ کو مارنے کے لیے لگائے. پٹسن کی بوریاں بھی نہیں پیسوں سے خریدی جاتی ہے نا, وہ تو پھر اطلاع بھائی بتا سکتے ہیں کہ ان پیسوں سے خریدی. نہیں, بلوچستان میں بھی تو بوری والی لاشیں ملتی ہے نا یار. الطاف بھائی کے ورکر کو گرفتار کر لیا والدہ سمیت بھائی. یار اس کا نہیں پتا, وہ مظاہرہ کرنے پہنچے 14 اگست کے اوپر, تو ان کو پولیس پکڑ کے لے گئی. ٹھیک ہے, اب کیا کریں, الطاف بھائی کی تقریریں نکال کے ہمارے منہ پہ ماری جاتے ہیں, ہم کیا کریں. نیکسٹ میسج. دادا جی میں کام کی غرض سے بیرون ملک جانا چاہتا ہوں, یہ فرمائیے مجھے رائے دیجیے میں کس ملک جاؤں. میں نے M.Com فائنانس مکمل کر لیا ہے اور اب میں ایک کمپنی میں ایز اے اکاؤنٹس آفیسر کام کر رہا ہوں. تو اس کا مطلب ہے آپ نوکری کرنا چاہ رہے ہیں نا. تو ہمارا M.Com جو ہے اس کو کتنے لوگ تسلیم کرتے ہیں, وہ دیکھ لیں. اب تو گلف میں کوئی نہیں پوچھتا اس کو. نمبر 1. نمبر 2, بیٹا M.Com اگر آپ نے کر لیا ہے نا, تو آپ دوبارہ ماسٹر کرنے چلے جائیں. دوبارہ ماسٹر کرنے کا فائدہ بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ جی, سارا کچھ تو آپ کو آتا ہوتا ہے. صبح 4 گھنٹے کلاس پڑھی, ہوم ورک کرنے کی ضرورت نہیں, سارا کچھ تو مجھے آتا ہے, اسائنمنٹیں کی, اور شام کو 8 گھنٹے کام. اور جاؤ بھی کسی یورپ کے ملک میں, اور میں اس پروگرام کے شروع میں ہسٹری یورپ کی آپ کو مثال بھی دے چکا ہوں اور جگہ بھی بتا چکا ہوں کہ اس کا آپ کو کہاں سے ملے گا. اس وقت زیادہ تر انڈینز جو کہ آ رہے ہیں ایسٹرن یورپ میں, وہ یہ کام کرنے آ رہے ہیں. اور جس نے 4 سال کا BS کر لیا نا, وہ دوبارہ BS کرنا آ جائے. جی ایسا ہی ہے. اور وہاں پہ جا کے وہ ٹاپ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ سارا کچھ تو پڑھ کے آئے ہوتے ہیں. ایک بندے نے
اللہ آپ کا بھلا کرے. BS کیا, CA کیا. ٹھیک ہے. اب CA پریمیئر ڈگری ہے, بھاوے انڈیا کی گھٹیا 3 اسٹینڈرڈ کی کیوں نہ ہو, CA پریمیئر ڈگری ہوتی ہے. اور اپنا آسٹریلیا میں جا کے داخلہ لے لیا. اپنا یہ گرداسپور کا رہنا, سردار جی گرداسپور کے رہنا, جا کے وہاں پہ آسٹریلیا کے کون سا اس کا کیپٹل ہے, وہاں پہ انہوں نے لے لیا داخلہ. اور داخلہ کس میں لیا بھلا؟ ماسٹر میں. اچھا جی. اب CA بندہ ماسٹر کا ہے, اور چل کر کے انہوں نے وہاں پہ ایسی پتی گھمائی ہے, اپنا وہ کی کہتے ہیں ٹوپی گھمائی ہے کہ کرپٹو کے اندر ٹریڈنگ شروع کر دی. ہاں, اسٹڈی تو پہلے سے آتی ہے ساری, وہ تو فارمیلٹی پوری کرنی ہے. اور میرا خیال ہے ماسٹر ہوتے تک نا انہوں نے وہاں پہ کچھ 40 ایک اپارٹمنٹ نہیں 40 ایک کمروں والی بلڈنگ کے مالک ہو جانا ہے. ٹھیک, پچھلے دنوں کسی بندے نے کوئی پیمنٹ لینی تھی, اس کے ذریعے کرپٹو کے ذریعے وہ کروائی گئی, تو میں سردار جی نے تھوڑی سی گپ شپ لا لی. ٹھیک ہے, اور ینگ سا بچہ ہے, میرا خیال 26-27 سال کا ہوگا, حد 28 سال کا ہوگا. ادھر انہیں ماسٹر ہونا ہے, ادھر انہیں 40 وہ اپارٹمنٹ پھر منہ سے نکلتا 40 کمروں کی اس نے بلڈنگ ہونی ہے, اور جیب میں کرپٹو ہونی ہے, کر چکا ہونا, جیب میں کرپٹو ہونی. اس طرح کا کام سوچے, ہم سایہ نقل کار لی دی ہوں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. نیکسٹ میسج میاں محمد عدیل کا, وہی رونا جو ہم کئی دہائیوں سے سن رہے ہیں. 16 سال کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد جاب کے لیے جائیں تو اگلے ایکسپیرینس مانگتے ہیں. کوئی کام دے گا تو ایکسپیرینس آئے گا. بھائی جان بات یہ ہے کہ آپ وہ چغد آدمی ہیں جس کو 8ویں سیمسٹر میں نوکری کی آفر نہیں ہوتی نا, وہ واپس گاؤں چلا جائے اور جا کے ٹریکٹر چلانا شروع کر دے. سمپل از دیٹ. گورے کا بچہ 6 سیمسٹر کا BS کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور 6ٹھے سیمسٹر کے اندر نوکری کی آفرز, انٹرنشپ لیٹرز اس کی جیب میں ہوتے ہیں. آپشنز ہوتے ہیں کہ ادھر جانا ہے, ادھر نہیں جانا, مشورے کا ادلا پھر دوندا کدھر جاؤں. اگر آپ نے 8 سیمسٹر پورے کر لیے ہیں, پارٹی میں ہلا گلا بھی کر لیا ہے, کڑی بھی تاڑ لی ہے کہ ول ماں نو کرنا ہے, اور پھر وہ نوکری نہیں تاڑی, تمہوں ایتھے نال بٹھا کے نا الٹے ہاتھ نال ہی چھتر مارنے شروع کر دینا چاہیے. تم کیا لوگ ہو یار, زندگی کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہو یار آپ. مجھے نہیں پتا اس نے کس ڈسپلن میں تعلیم حاصل کی ہے. نہیں, ڈسپلن نہیں لکھا ہوا. چپ کر کے نا, چائنا کو اس وقت بہت لوگوں کی ضرورت ہے. چائنا کو اعلیٰ ڈگری کے لیے وہاں پہ چلے جاؤ, 2 سال کے ماسٹر کے لیے. چینی آپ کو چم چٹ کے نوکری پہ رکھیں گے, وہاں نوکری کرنی ہے نا, وہ آپ کو رکھ لیں گے. اور جتنے کا آپ کو یہاں پہ جتنے وہ پیسے اتنے ملیں گے جتنے کہ آپ نے یہاں پہ اگر وہ نوکری کی, ایک تو آپ کی ڈگری ہائی ہو جائے گی, اس دوران بھی نوکری مل جائے گی, ڈگری کے دوران بھی. لیکن اگر آپ ڈگری کے بعد نوکری کریں گے تو آپ سمجھیں کہ آپ کو 20 سال جاب کرنے کے بعد نوکری میں اس تنخواہ پہ پہنچیں گے جس پہ آپ کو چینا آغاز کروائے گا. مزہ ہے؟ جی بالکل صحیح ہے. مطلب آپ کا آغاز ہی آپ سمجھ لیں کہ 2.5 سے 3.5 لاکھ روپے کے درمیان ہوگا, جمع رہائش, جمع ٹرانسپورٹ, پلس ادر الاؤنسز. مزہ آیا؟ کام وہ پورا لے گا ہی پھر ویسے آپس کی بات. لیکن بہت سارے میں نے بچے دیکھے, سنے, ان کے والدین کے انٹرویو بھی کیے یا گپ شپ کی ان سے, جو کہ یہاں سے پڑھنے گئے ہیں لیکن چائنا میں نوکری کرنی شروع ہو گئی. مطلب ڈگری مکمل کرنے کے بعد یا اس کے دوران وہ باقاعدہ نوکری کرنا شروع ہو گئے. اب وہ اس کشمکش میں مبتلا ہے کہ نیشنلٹی تو یہاں پہ ملنی نہیں, ساری عمر کام کر لیں, ٹھیک ہے, جانا تو پاک وقت واپس ہے, لیکن کب جائیں. جب بھی وہ آنے کا پلان کرتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ جتنی تنخواہ مجھے مل رہی ہے پاکستان واپس جا کے مجھے اس کا 25% بھی نہیں مل رہی. ٹھیک ہے, ایک تو ہے کہ نوکری نہیں ملی, لیکن نوکری مل بھی جائے تو اگر وہ وہاں پہ 5 لاکھ روپیہ والی نوکری کر رہے ہیں تو یہاں پہ انہیں پتا کہ ہمیں 1.25 لاکھ کی ملنی ہے, میکسیمم ملی. وہ اسی کشمکش میں پاکستان واپس ہی نہیں آ پاتے. ایک کپل ہے, میں اس وقت ماشاءاللہ دونوں میاں بیوی مل کے وہاں پہ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد 3 بچے بھی بنا چکے ہیں,
لیکن دونوں مل کے 10 لاکھ روپے ماہانہ کی سیونگ کرتے ہیں. انویسٹ وہ پاکستان میں کرتے ہیں, ہم سے چونکہ ایڈوائز لیتے ہیں تو ہمیں اس لیے پتہ ہے. تو لیکن واپسی پہ جب بھی ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں واپس آ کے ماہانہ 2 سے 2.5 لاکھ کے درمیان ہم میاں بیوی دونوں آگے کام کریں گے تو کما سکیں گے, اور پھر جو وہاں پہ سہولتیں ہیں وہ یہاں پہ نہیں ہوں گی, وہاں پہ جو آسانیاں ہیں وہ یہاں پہ آسانیاں نہیں ہوں گی. ہم تو یار دیکھیے میرے بڑے شوق ہیں, جن میں سے ایک شوق یہ ہے کہ میں نا وہ جو بازار سے نہیں ملتے وہ آشیانے پرندوں والے, پرندوں آلنا جنہوں کہی دا یار جی ہیں, وہ لا کے نا تو میں اپنے گھر میں لگاؤں, ٹھیک ہے, وہ میں لے بھی آیا 5-7. اب وہ لگانے کے لیے وہ جو جس نے پہلے سوراخ کرنا ہے, سوراخ میں کیل ٹھوکنا ہے, اور کیل کے اوپر وہ ٹانگ دینا ہے اوپر تک جہاں پہ بلی کی رسائی نہ ہو. وہ پے ہوئے نے سال ہو چلے آ جائے تقریباً. جب میں نے پچھلے سال اچار ڈالا تھا تو اس وقت میں لے کے آیا تھا, وہ اس سال کا بھی اچار پا بیٹھا ہوں. وہ لگانے کے لیے بندہ ہی نہیں. 1-2 باری بندے آئے, میں انہوں نے کہا یار یہ بھی لا جاؤ, کہ میرے کو ڈرل مشین ہی نہیں گی. ایک کو ڈرل مشین سی, انہیں کہا میرے کو کیل ہی نہیں گئے, کیل نہیں آتے جی, میں کہا نہیں, اچھا پھر میں آ کے لا جانا. وہ 1.25 سال ہو چلا میں نہیں لگوا پایا. ٹھیک ہے, لگ جائیں گے جس دن میرے رب کو منظور ہوا. اس میں آ کے پرندے رہائش, لیکن مستقل مزاجی کیا کمال ہے آپ کی. اس میں آ کے پرندے رہائش اختیار کریں, اپنی نسل کو آگے بڑھائیں, چہچہائیں, صبح صبح اٹھیں, اپنے رب کی تعریف کریں, اس کی ثنا بیان کریں. ٹھیک ہے, مطلب راضی ہوئے بلا والا مثال ہے, آ فقیر تے کھا کھا جاواں, بات کہیں سے کہیں نکل راضی گئی. ہوئے بلا. تو خیر وہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھیا یہ جو اللہ آپ کا بھلا کرے, جائیے, ضرور جائیے. پاکستان کی معیشت آپ کو آپ کے شان معاوضہ نہیں دے سکتی, لیکن اس نیت سے جائیے کہ اتنا بے سمت نہ چل, لوٹ کے گھر جانا. آج کے دن کا جی آخری کوشچن بلال احمد کا, ٹیکنیکلی تو یہ کوشچن درست نہیں ہے. کہتے ہیں دادا جی آپ نے اپنے گزشتہ کئی پروگراموں میں لوگوں کو الیکٹرک وہیکل کے لیے, الیکٹرک گاڑی کے لیے موٹیویٹ کیا. یہ فرمائیے جب بجلی ہی نہیں ہوگی تو الیکٹرک گاڑی کیسے چلائیں گے؟ بڑھیا, نہ ماننا نہیں ہے, یہ بہت ہی فضول سوال ہے ویسے. میں جواب دیتا ہوں, مجھے دے دیجیے. سولر لگائیں گے اوپر اور ریورس میٹرنگ کروائیں گے, سرکار کو بھی بجلی بیچیں گے, گاڑی بھی چارج کریں گے, گھر کی بجلی بھی فری, گاڑی بھی فری. اے ہن گل چڑھ سمجھ نہیں ہے تو کیا مسئلہ کیا ہے اس میں؟ یعنی کہ 50 لاکھ کی اب گاڑی خرید لیں گے اور 5 لاکھ کا سولر نہیں لگوا سکتے ہیں. میں صدقے جاؤں, الیکٹرک گاڑی جو آئی ہے وہ 4 ملین کی مل رہی ہے. میں نے الیکٹرک گاڑی ابھی نہیں لی, میرے پاس ہائیبرڈ ہے, اور میرے گھر پہ 10 کلو واٹ سولر سسٹم کی انسٹالیشن اس وقت ہو رہی ہے. یہ صرف آپ سے رائلٹی لے رہے ہیں, یہ بجلی جس میں انجن ہی نہیں ہے یار, تو قیمت کس چیز کی رہ گئی ہے؟ ٹائروں کی, ٹائروں کے ساتھ چھوٹی چھوٹی موٹریں لگنی ہیں ان کی. یہ بجلی بہت, یہ گاڑی بہت سستی ہونی ہے یہ بجلی والی جو ہے. بس اس کی رائلٹی کا جو ٹائم ہوتا ہے میرے 5-1 سال وہ گزر جائے, 5 سال بعد لواں گے آپ, دیکھنا تسی 10-12 لاکھ تے آئی ہونی ہے. اور جتنی اس کی سمپل ٹیکنالوجی ہے نا بھائی, ٹھیک ہے, مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ جو رکشے نہیں بنا رہے جی ہے نا, ہر گلی محلے کے اندر رکشے بنانے والی فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں, ایتھے الیکٹرک گڈیاں بننی ہیں جی. اے میری گل لکھ لو, بلکہ یہ بھی ہونا ہے. وہ یار میں گیا سی کل بلال گنج, ٹھیک ہے, تو انجن کٹوا کے الیکٹرک رکھوا آیا. یہ بات ہوگی آج سے 5 سے 10 سال کے درمیان, یہ میری بات نوٹ کر لیجیے, ٹھیک ہے. اگلی خبر سن لیں. سولر لاد کے وہ لے جا رہا ہوگا ایک گاڑی, اپنی گاڑی پہ ایک جگہ سے دوسری جگہ, تو وہ کدھر چلنے ہیں مانیا, وہ میں یار وہ بیوی جڑی نا چارج نہیں کرن دیندی گڈی, میں امی وال چلیا میں چارج بڑے لطیفے بنے کرنے. 13,000 پاکستانی امیزون اکاؤنٹس معطل ہو گئے. ہاں نہیں باز آئے نا پاکستانی اپنی حرکتوں سے. ہاں, پیسے لے کے مال نہیں دیا دادا جی کسٹمرز کو, تو ٹھیک ہے, مار کھان گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا. آمین دادا جی, بہت شکریہ. ناظرین اکرام, پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.